अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुताला पाकिस्तान का आज का हमारा हम जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम, इसका हम आज का टॉपिक पढ़ने से पहले जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। कल हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो पहला इसका चैप्टर है उसमें पढ़ा था कि मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब और मकासद के मुसलमानों को ऑल इंडिया कांग्रेस जो कि एक सियासी पार्टी थी उसके होते हुए जिनका ये दावा भी था कि वो मुसलमानों के हकूक़ के लिए काम करती है, तो उसकी मौजूदगी में एक अलग सियासी पार्टी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी। मुसलमान ना तो सियासी तौर पर इतने बाशऊर थे और ना ही वो जदीद तालीम से रास्ता थे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ शुरू की, मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ उन्होंने लाने के इक़दामात किए, तो उन्होंने मुसलमानों को ये मशवरा दिया था कि वो सियासत से दूर रहें और मुसलमान रहे भी। ये ठीक है कि ऑल इंडिया कांग्रेस में कुछ मुसलमान मौजूद थे, लेकिन वो तब सिर्फ़ उस जमात में इस्तेमाल हो रहे थे, क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस का ये दावा था कि वो मुसलमानों के हकूक़ और यहाँ पर रहने वाली तमाम अक़वाम के हकूक़ के लिए काम कर रही है। उन्होंने मुसलमानों को नुमाइंदगी भी इसी वजह से इस जमात में दी ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि ऑल इंडिया कांग्रेस में मुसलमान भी मौजूद हैं, तो इस वजह से वो मुसलमानों की भी जमात है। जबकि ये सिर्फ़ ज़ाहिरी बातें थी, जबकि अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कांग्रेस जो थी वो सिर्फ़ हिंदुओं की जमात बन के रह गई थी, जब इस जमात पर कुछ फ़िरकावारियत पसंदाना और शिद्दत पसंदाना हिंदुओं का कब्ज़ा हो गया था, जिन्होंने जो तहरीकें थी तब जिनमें महासभा की तहरीक थी, शंगटन तहरीक थी, शुद्धी की तहरीक थी, तो इन तहरीकों का भरपूर साथ दिया था कि और इन तहरीकों का मकसद ही ये था कि मुसलमानों को ज़बरदस्ती जो है वो हिंदू बनाया जाए या फिर मुसलमानों पर जुल्म व सितम रवा रखे जाएं। और कांग्रेस जो थी वो इन तमाम तहरीकों की बैक पर थी, उसका पूरा साथ दे रही थी। इसके अलावा जब शिमला वफ़द हुआ है, शिमला वफ़द ये था कि बरतानवी हुकूमत ने पहली दफ़ा ये बरतानवी हुकूमत ने पहली दफ़ा इस चीज़ पर वो आए थे कि उन्होंने यहाँ पर बड़े स्केल में इस्लाहात नाफिज़ करने की बात की थी। तो उन इस्लाहात में मुसलमान अपने कुछ मुतालबात मनवाना चाह रहे थे, अपने हकूक़ के बारे में बताना चाह रहे थे। तो सर आगा खां की क़यादत में एक वफ़द शिमला गया था, जहाँ पर वो लॉर्ड मिंटो से मिला था, जो तब हिंदुस्तान के वायसराय थे, और उनके सामने अपने मुतालबात रखे थे कि मुसलमानों के ये मुतालबात हैं और ये उनके बुनियादी हकूक़ हैं, और जब आप इस्लाहात नाफिज़ करें तो आप इन मुतालबात की तरफ भी गौर कीजिएगा। तो लॉर्ड मिंटो ने जो था वो उन्हें एक मुस्बत जवाब दिया था, जिसका ये जब उन्हें मुस्बत जवाब दिया, शिमला वफ़द में उन्हें कामयाबी हुई, तो उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि मुसलमानों की एक सियासी जमात होनी चाहिए, एक ऐसा सियासी प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से वो अपनी आवाज़ जो है वो बरतानवी हुकूमत तक पहुँचा सके। उनके तमाम कुछ ऐसे नुमाइंदे होने चाहिए जो उनकी बात को अच्छे तरीके से, सही तरीके से बरतानवी हुकूमत तक पहुंचा सके। इस वजह से भी मुस्लिम लीग के क़याम की ज़रूरत महसूस हुई थी। इसके बाद जब तक़सीम बंगाल का वाक़या हुआ 1905 में,
یہ تقسیم کی گئی تھی، اس تقسیم کا مقصد صرف یہی تھا کہ انتظامی امور کو بہتر بنایا جا سکے، لیکن جو ہندو تھے وہ اس تقسیم کے خلاف تھے، کیونکہ اس تقسیم میں بنگال کو 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، ایک مشرقی صوبہ اور ایک مغربی صوبہ۔ مشرقی صوبے میں مسلمان اکثریت میں تھے اور مغربی صوبے میں ہندو اکثریت میں تھے، جبکہ اس سے پہلے پورے بنگال پر جو ہندو تھے ان کے وہ تجارت بھی کر رہے تھے، ان کی ملوں پر بھی قبضے تھے، ان کے تجارت پر بھی قبضے تھے، وہ معاشی لحاظ سے بہتر تھے اور وہ اپنی تحریکوں کے ذریعے مسلمانوں کو اور زیادہ پسماندہ کرنے کی جدوجہد میں بھی مصروف تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ 2 صوبے بنے تو مسلمان ظاہر ہے کہ جہاں جو صوبہ مسلم اکثریتی صوبہ تھا وہاں پر پھر مسلمان کی معاشی حالت بھی بہتر ہونے کے اسباب پیدا ہوئے، ان کی معاشرتی حالت بہتر ہونے کے بھی اسباب پیدا ہوئے، اور ہندو یہ کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ان حالات سے نکل کر ایک اچھی زندگی کی طرف گامزن ہو سکے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس تحریک کی جو یہ تقسیم تھی اس کی مخالفت کی اور ملک گیر تحریکیں شروع کی اس کے خلاف، جن میں جو سول نافرمانی کی تحریک تھی، جس میں جو حکومت تھی اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون نہ کرنے کی انہوں نے تحریک شروع کی۔ اس کے یہاں تک کہ انہوں نے جو وائسرائے تھے ہندوستان کے ان کو قتل کرنے کے منصوبے بھی بنانے شروع کیے۔ جب حکومت پر یہ اتنا زیادہ دباؤ آ گیا، ایک پریشر آ گیا، تو 1911 میں برطانوی حکومت نے بنگال کی جو تقسیم تھی اسے ختم کر دیا اور پھر اسے ایک ہی صوبہ بنا دیا۔ اس تقسیم سے جو ہندو تھے وہ تو بہت زیادہ خوش تھے، لیکن جو مسلمان تھے وہ ظاہر ہے کہ انہیں کچھ ان کے حالات میں سدھار آ رہا تھا اور وہ دوبارہ سے اپنے واپس اسی اسٹیٹس پر آ گئے، تو وہ بہت زیادہ ناخوش تھے۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی کہ مسلمانوں کو یہ ان میں شعور آیا کہ ان کی بھی ایک الگ سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ جس طرح کانگریس نے ہندوؤں کی آواز کو برطانوی حکومت تک پہنچایا ہے، ویسے ہی ان کی بھی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے جو ان کے مطالبات کو بھی، ان کی آواز کو بھی برطانوی حکومت تک پہنچا سکے۔ یہ تمام جو چیزیں تھیں یہ اسباب بنی مسلم لیگ کے قیام کا، اور مسلم لیگ ایسی سیاسی جماعت تھی جس کا مقصد دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرنا، کوئی فسادات برپا کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کے مقاصد یہی تھے کہ آپ دوسری اقوام کے ساتھ اور دوسری جماعتوں کے ساتھ مل جل کر کام کریں، باہمی تعاون کی فضا قائم ہو، مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جائے، مسلمانوں کے مطالبات جو ہیں وہ ارباب اختیار تک پہنچائے جائیں، اور تمام یعنی کہ پرتشدد تحریکوں سے بچ کر صرف مسلمانوں کی سیاسی مفادات کے لیے ہی کام کیا جائے۔ تو اور جلد ہی جو مسلم لیگ تھی یہ ایک مسلمانوں کی ہی سیاسی جماعت کے طور پر ابھری، جس نے مسلمانوں کی آواز کو اٹھایا، اور یہی جماعت موجب بنی تھی ایسے مسلم عمائدین، اکابرین اور رہنماؤں کو وجود میں لانے کا، جو کہ آگے چل کے تحریک پاکستان کو جنہوں نے بہت زیادہ بڑھایا اور کامیابیاں حاصل کی اور قیام پاکستان کا یہ موجب بنی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تحریک خلافت۔ خلافت جو ہے یہ آپ تمام لوگوں کے علم میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد خلافت کی ابتدا ہوئی تھی۔ سب سے پہلے خلیفہ جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنے تھے۔ تو جو خلافت تھی یہ
مسلمانوں کے لیے ایک دلی عقیدت رکھتے تھے خلافت سے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شروع ہوئی تھی۔ یہ ایک مرکزیت جو تھی اس کا نشان تھا، سمبل تھا یہ۔ تو یہ جو خلافت مسلمانوں کے لیے ایک ایسا یعنی کہ یہ ایک مقدس چیز سمجھی جاتی تھی، کیونکہ جب اور خلفۂ راشدین یعنی کہ یہ جو چاروں خلفاء تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد، جو خلافت تھی وہ بنو امیہ خاندان جو تھا اسے، اور بنو عباس سے ہوتے ہوئے یہ ترکی کے عثمانی خاندان کو یہ منتقل ہوئی تھی۔ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی 1914 میں، تو اس وقت اسلامی سلطنت کا مرکز جو تھا وہ ترکی تھا، اور اس کے سربراہ خلیفہ عبدالحمید تھے۔ خلفۂ راشدین نے جو دارالحکومت، آپ تمام لوگوں کے علم میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو جو دارالحکومت تھا وہ مدینہ منورہ تھا، جبکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے انتظامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے دارالحکومت کو کوفہ منتقل کیا تھا۔ بنو امیہ کے دور میں دارالحکومت جو تھا وہ کوفہ سے دمشق لے جایا گیا۔ بنو عباس کے دور میں دارالحکومت کی سرگرمیوں کا مرکز جو تھا وہ بغداد تھا، لیکن بغداد کی تباہی کے بعد دارالحکومت کو قاہرہ میں لے جایا گیا، اور 1518 میں ترک عثمانی جو بادشاہ تھے سلطان سلیم نے خلافت کے اختیارات سنبھال کر دارالحکومت کو قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول ترکی میں منتقل کیا۔ جب 1914 میں جنگ عظیم کا آغاز ہوا تھا تو اس میں یہ ایک مسلمانوں کے لیے یہاں پر ایک مشکل صورتحال برصغیر میں پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ یہ جنگ جو تھی یہ برطانیہ اور جرمنی کے درمیان میں تھی۔ برطانیہ کا ساتھ دینے میں فرانس، امریکہ اور روس پیش تھے، انہوں نے یہ برطانیہ کے اتحادی تھے۔ دوسری جانب جرمنی کا جو جن ملکوں نے ساتھ دیا ان میں آسٹریا اور ترکی تھے، کیونکہ ترکی جو ہے یہ اس وجہ سے بھی مسلمان اس سے عقیدت رکھتے تھے کیونکہ یہاں پر خلافت تھی، یہ ان کا یہ ان کے لیے ایک مرکزیت کا نشان تھا، وہ یہاں دلی لگاؤ رکھتے تھے اس سے، وہ ترکی سے ایک عقیدت رکھتے تھے اس خلافت کی بنیاد پر۔ تو یہاں اور ترکی کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا مرکز بھی مانا جاتا تھا، اور جو ترکی کے خلیفہ تھے تمام مسلمان جو تھے وہ انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہوئی کہ ترکی نے جب جرمنی کا ساتھ دیا، کیونکہ ترکی ان دنوں خود زوال پذیر تھا اور امکان بھی یہی تھا کہ اسے شکست ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کا یہ جو مرکز تھا اس کے ختم ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔ یہ بھی گمان تھا کہ جو ترکی کو شکست دینے کے بعد جو برطانیہ ہے وہ اس کے علاقے بانٹ دیں گے، کیونکہ ان دنوں ترکی ایک بہت ہی وسیع ملک تھا، اس کی جو ترکی کی سرحدیں تھیں وہ مشرق وسطیٰ اور شمال افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ حجاز مقدس کی جو یعنی کہ سعودی عرب کی جو زمین تھی وہ بھی ترکوں کے کنٹرول میں تھی۔ یوں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جو تھے وہ بھی برطانیہ کے قبضے میں جانے کے خدشات جو تھے وہ بھی پیدا ہو سکتے تھے، اور یہ ہو بھی سکتا تھا کہ وہ ان کے قبضے میں چلے جاتے۔ تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک تحریک شروع کی تھی جو کہ تحریک خلافت کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہ ایک ملک گیر تحریک تھی۔ اس تحریک کا
جو اس تحریک کے جو قائدین تھے جنہوں نے یہ تحریک شروع کی، ان میں بی اماں کا کردار سب سے اہم تھا۔ یہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ تھیں۔ انہوں نے بلکہ یہ بانی تحریک تھی۔ انہوں نے اس تحریک کو شروع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے لوگوں کو متحد کیا، اکٹھا کیا، ان میں یہ شعور پیدا کیا کہ اگر برطانیہ جو ہے اس نے فتح حاصل کر لی تو ترکی کی جو زمینی حدود ہے اسے بانٹ لیا جائے گا اور مقدس مقامات کی بے حرمتی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے برطانوی حکومت کے ساتھ کچھ مذاکرات ہونے چاہیے، اور انہوں نے جن قائدین کو متحد کیا جو کہ تحریک کے قائدین تھے، ان میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خان اور دوسرے کئی رہنما جو تھے وہ اس میں شامل تھے۔ جب یہ تحریک کے خلافت شروع ہوئی تو مسلمانوں کے جو ان کے توجہ تھی وہ ان کے داخلی مسائل سے ہٹ گئی تھی۔ داخلی مسائل یہ کہ وہ تب جو بھی یہاں پر برصغیر میں متحدہ ہندوستان میں کسی بھی قسم کے جو تحریکیں چل رہی تھی جو کہ ہندوؤں کی طرف سے چلائی گئی تھی، یا پھر جو کانگریس کی چالاکیاں تھیں جو برطانوی حکومت کی طرف سے ان پر ظلم کیے جاتے تھے، ان سب سے ان کی توجہ ہٹ گئی اور ان کا مقصد صرف اس تحریک کو کامیاب بنانا رہ گیا، کیونکہ وہ اپنی مرکزیت کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو خلافت ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا۔ انہوں نے خلافت کمیٹی قائم کی اور اس کمیٹی کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ برطانوی حکومت کو جو برصغیر کے مسلمان ہیں ان کے احساسات سے روشناس کروا سکے۔ مولانا عبدالباری، مشیر حسین قدوائی اور مولانا سلمان ندوی مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک وفد کی صورت میں برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور انہوں نے وہاں پر برطانوی وزیر اعظم کو مسلمانوں کے جذبوں سے آگاہ کیا۔ یہ وفد برطانوی سیاستدانوں سے بھی ملا تھا۔ انہوں نے مغربی ممالک میں مختلف شہروں میں جلسے بھی منعقد کیے، اور جب یہ واپس آئے تو برصغیر کے طول و عرض میں جلوس بھی نکالے اور جلسوں کا بھی اہتمام کیا۔ جب یہ برطانوی وزیر اعظم سے ملے تھے تو انہوں نے تب بھی اپنے یہی مطالبات ان کے سامنے رکھے تھے کہ جو تحریک جو خلافت ہے اسے ختم نہیں کیا جائے گا، ترکی کی حدود میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تب تو جو برطانوی وزیر اعظم تھے انہوں نے ایک مثبت رد عمل پیش کیا تھا کہ ان مسلمانوں کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیے جائیں گے، اور اسی وجہ سے یہ جو تحریک تھی یہ اور زیادہ پرجوش ہو گئی کہ اور ایک پورے ملک میں واپس آ کر انہوں نے جلوس اور جلسے نکالے تھے کہ مسلمانوں کے جو یہ مرکزیت ہے اسے ختم نہیں کیا جائے گا۔ اس تحریک کے مقاصد بھی یہی تھے کہ جو ترکی کی جغرافیائی حدود ہے ان کی حفاظت کی جائے گی۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تمام ہے یہ ترکی کی جغرافیائی حدود ہیں۔ تب جو ترکی تھا وہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا، اور آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ سے لے کر شمالی افریقہ تک پھیلا ہوا تھا، اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ بھی اسی میں ہی شامل تھے۔ تو جو ترکی کی جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی، خلافت کا جو نظام ہے اس کا تسلسل جاری رہے گا، اور حجاز مقدس کی حرمت کی جائے گی، یعنی کہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے جو ان کی
حفاظت کی جائے گی اور اس کے علاوہ جو ترکی میں اور باقی ملکوں میں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں ان کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ یہی اس تحریک کے مقاصد تھے۔ اس تحریک نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر منظم کیا تھا۔ وقتی طور پر آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے مسلم عوام کی جو توجہ تھی وہ ہٹ گئی تھی اور وہ صرف خلافت کے تحفظ کے لیے جان و مال کی بازی لگائے بیٹھے تھے۔ اور یہ ٹھیک تھا کہ یہ تحریک جو تھی یہ کثیر المقاصد تھی، لیکن اس کے جو بنیادی مقاصد تھے وہ یہی 3 مقاصد تھے۔ تحریک کی جو سرگرمیاں تھیں ان میں یہ تھا کہ تحریک خلافت کے تحت جو وفد تھے وہ یورپی ممالک میں بھیجے گئے، خصوصاً جو برطانیہ کی عوام تھی انہیں اس چیز کی طرف لایا گیا، انہیں رائے عامہ کو جو بہتر بنایا گیا مسلمانوں کی اس تحریک کے لیے کہ یہ جو تحریک ہے یہ کوئی پرتشدد تحریک نہیں، یہ کوئی ہنگامہ آرائی والی تحریک نہیں، بلکہ یہ صرف مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو برطانوی حکومت تک پہنچانے کے لیے یہ تحریک چلائی گئی ہے۔ ترکی کی جو حکومت کو رقوم مہیا کی گئی تھی، مسلم عوام نے کثیر دولت، کرنسی، سونے اور چاندی کی صورت میں جمع کر کے ترکی کی مالی امداد کی اور تحریک خلافت میں جو مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی اماں کا کردار بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور ڈاکٹروں اور نرسوں کے جو گروپ تھے وہ بھی ترک مجاہدوں کی مرہم پٹی کے لیے بھیجے گئے، ادویات بھی فراہم کی گئیں، برصغیر کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں بڑے بڑے جلوس بھی نکالے گئے تھے اور ایک یعنی کہ منظم یہ جلسے تھے، ہڑتالیں بھی کی گئیں اور مسلم عوام نے بڑی تعداد میں گرفتاریاں بھی پیش کی تھیں۔ تحریک کے جو لیڈر تھے انہیں جیلوں میں بھی بند کر دیا، لیکن اس سے جو تحریک کی آب و تاب تھی اس پر کوئی فرق نہ پڑا۔ جو یہ ایک پرجوش تحریک شروع کی گئی تھی اس پر کوئی فرق نہ پڑا، کیونکہ یہ تحریک مسلمانوں کے ایک دلی عقیدت سے وابستہ تھی۔ وہ اس کے لیے جان و مال کی بازی لگائے بیٹھے تھے کہ جو خلافت ہے اسے ختم نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم صحافت جو تھی اس نے بھی ایک پرزور کردار ادا کیا تھا۔ مولانا ظفر علی خان کا اخبار تھا ذمہ دار اور مولانا آزاد نے الہلال اور مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈوں ہمدرد اخبار کے ذریعے مسلم عوام کے ذہنوں میں اس تحریک کے لیے ایک طوفان برپا کر دیا تھا، ان کے ذہنوں کو اس تحریک پر لگا دیا تھا۔ جو تحریک ہے اس میں گاندھی کا کیا کردار تھا؟ یہ جب تحریک شروع کی تو اس سے پہلے آل انڈیا کانگریس نے رولٹ ایکٹ کے خلاف پورے ملک میں تحریک شروع کی ہوئی تھی، سول نافرمانی کی تحریک تھی یہ۔ تو اسی کے دوران میں مسلمانوں نے یہ تحریک خلافت بھی شروع کی، یعنی کہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی اس نے تو پہلے سے ہی ایک ملک گیر تحریک شروع کی ہوئی تھی، پھر یہاں پر مسلم لیگ نے بھی ایک تحریک شروع کر دی، تو گاندھی کو جو تھا وہ موقع مل گیا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ اس نے کھلم کھلا اس تحریک کی حمایت کی تھی، اس تحریک کے جلوسوں میں شرکت کی اور مسلمانوں کو اپنے پورے تعاون کا یقین بھی دلایا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس نے گاندھی کے کہنے پر اس تحریک کا پورا ساتھ دیا تھا۔ تحریک خلافت کی حمایت کر کے وہ مسلمانوں کو جو اس نے اپنی تحریکیں شروع کی تھی، جس میں تحریک عدم تعاون، تحریک ترک موالات اور سول نافرمانی کی تحریک تھی، ان تحریکوں میں بھی مسلمانوں کو شامل کیا۔
گاندھی کا جو مسلمانوں کو مشورے تھے وہ یہ تھے کہ وہ حکومت کی طرف سے دیے گئے جو القابات ہیں انہیں واپس کر دیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفے دے دیں، تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئیں، گرفتاریاں دیں، محصول دینے سے انکار کر دیں، حکومت کی جانب سے ملنے والی مالی امداد لینے سے انکار کر دیں اور اپنا گھر بار بیچ کر افغانستان، ایران یا کسی دوسرے مسلم ملک میں ہجرت کر جائیں جہاں پر برطانوی راج نہ ہو، جہاں پر وہ ایسے لوگوں کے زیر حکومت نہ رہیں جو کہ ان کی خلافت کے درپیش ہیں۔ تو جو مسلمان تھے چونکہ وہ سیاسی طور پر اتنے باشعور نہیں تھے، اس وجہ سے انہیں تب لگتا تھا کہ جو گاندھی ہے وہ ان کا پورا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے لیے اس تحریک ایک عظیم رہنما کی شکل میں ان کے سامنے آئے تھے۔ تو انہوں نے گاندھی کے کہنے پر یہ تمام جو اقدامات تھے وہ اٹھائے، اپنا گھر بار بیچا اور افغانستان کی طرف ہجرت کے لیے چل پڑے۔ لیکن جو افغانستان تھا اس نے انہیں افغانستان کے اندر ہونے کی اجازت نہ دی، مسلمان واپس پلٹے اور یہاں پر صرف اور صرف بربادی تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس تحریک کا جو انجام تھا وہ ویسا نہیں تھا جس طرح کے برصغیر کے مسلمانوں نے سوچا، کیونکہ جب گاندھی نے اس تحریک کا پہلے تو پورا ساتھ دیا، لیکن جب جنگ عظیم ختم ہوئی، پہلی جنگ عظیم، تو گاندھی نے محسوس کر لیا کہ وہ حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا، تو اس نے جو مسلمان قائدین تھے ان سے پوچھے بغیر اپنی تحریکوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جس سے مسلمانوں کو شدید مایوسی ہوئی۔ دوسری جانب جو تھا وہ ترکی نے بھی شکست کہ جب وہ قریب پہنچ گیا تو ان کے ایک جرنیل تھے غازی مصطفیٰ کمال پاشا، اس نے بکھری ہوئی ترک افواج کو دوبارہ سے اکٹھا کیا، ان میں ایک نیا حوصلہ پیدا کیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے ترک خلیفہ جو تھے ان کو اقتدار سے الگ کر کے ملک کی سربراہی خود سنبھال لی تھی۔ روس اور برطانیہ جو تھے وہ دونوں ترکی پر قبضے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن جو ان کی باہمی رقابت تھی وہ ترکی کی سلامتی کا سبب بن گئی۔ اتحادیوں نے مصطفیٰ کمال پاشا سے ایک معاہدہ لوزان کے نام سے کیا تھا، کہ اس طرح سے ترکی کا اقتدار تو بچ گیا، لیکن جو مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے علاقے تھے جو پہلے ترکی کے کنٹرول میں تھے ان پر ان کا کنٹرول ختم ہو گیا۔ اسی طرح جو حجاز مقدس کا علاقہ تھا وہ عربوں کے حوالے کر دیا گیا، اور یوں در حقیقت تحریک خلافت کے مقاصد کسی حد تک پورے ہو گئے تھے، کیونکہ ترکی محفوظ رہا، حجاز مقدس میں غیر مسلم افواج جو تھی وہ داخل نہیں ہوئی اور وہاں کا کنٹرول عرب مسلمانوں نے سنبھال لیا، خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کا خاتمہ اتحادیوں نے نہیں بلکہ خود ترک افواج اور ان کے سالار اعلیٰ غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے کیا تھا۔ اس تحریک کے ذریعے سے مسلمانوں میں ایک سیاسی شعور کی بیداری ہوئی۔ یہ پہلی ایسی تحریک تھی جو کہ مسلمانوں کو ایک سیاسی طور پر ابھارنے میں وہ معاون ثابت ہوئی۔ مسلمانوں کے جو دلوں میں برطانوی حکومت کے خلاف جو ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، اس کا خاتمہ ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس تحریک کے ویسے مقاصد حاصل نہیں ہو سکے جیسے کہ مسلمان چاہتے تھے، کیونکہ خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ یہ بھی درست ہے کہ جو ترکی کی حدود تھی وہ بٹنے کے بعد برطانیہ کے کنٹرول میں نہیں آئی، لیکن وہ بٹ تو گئیں۔ ترکی کی حدود ویسے نہیں رہیں جیسی اس جنگ سے پہلے تھیں، تو ویسے مقاصد تو حاصل نہیں ہو سکے، لیکن یہ ایک دور رس اثرات کی حامل تحریک تھی، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو جو ہندو تھے ان کا اصلی چہرہ دیکھنے کا موقع ملا، انہیں یہ موقع ملا
یہ پہچاننے کا کہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے وہ کیسی جماعت ہے، وہ ہندوؤں کی جماعت ہے یا مسلمانوں کی جماعت ہے، اور یہ جو تحریک تھی یہ برصغیر کے مسلمانوں کی ایک اہم ملی اور قومی تحریک تھی۔ یہاں پر آپ لوگوں کو ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ تحریک 1919 میں شروع کی گئی، جب قائد اعظم بھی جو تھے وہ مسلم لیگ کے لیڈر تھے، ایک اہم رہنما تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ تحریک خلافت میں یہاں پر کہیں پر بھی قائد اعظم کا کردار نہیں آتا، کیونکہ جو جناح تھے انہوں نے اس تحریک کی مخالفت کی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان ابھی سیاسی طور پر اتنے باشعور نہیں ہوئے، یا پھر وہ اس قابل نہیں ہوئے کہ وہ برطانوی حکومت کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کر سکے کہ وہ برطانوی حکومت ان کے خلاف ہو سکے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو ایسی کوئی بھی تحریک شروع نہیں کرنی چاہیے۔